अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक अटैक किया और उसके बाद जिसका ख़तरा था वही हुआ। क्योंकि अब ना सिर्फ ये कि ये दो ममालिक जो हैं वो आपसी जंग का शिकार हैं, बल्कि इसकी लपेट में पूरा खित्ता जो है गल्फ़ का वो भी आ चुका है। और अभी भी ये नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता ये जंग और भी फैल सकती है। रुकने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन बहुत ही खौफनाक हो चुकी है, बड़ी अलार्मिंग है और मशरकी बॉर्डर पे भी हलचल शुरू हो चुकी है। ये तमाम वो चीज़ें जिसके ऊपर हमें बात करनी है और ऐसे में पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो किस बात के मुतकाजी हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि क्या कुछ हुआ है अभी तक। तो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो अटैक किए ईरान के ऊपर, एक साथ उन्होंने कई शहरों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब आप गवाह रहें कि जी हमने पहल नहीं की है लेकिन हम जवाब भरपूर देंगे और किसी को कोई गलत फहमी में ना रहे, हम इसका ऐसा जवाब देंगे कि फिर आप भी मुद्दतों याद रखेंगे। और उसके बाद ईरान ने जो है इजराइल की तरफ मिसाइल की बारिश कर दी। सिर्फ इजराइल ही को निशाना नहीं बनाया बल्कि अमरीकी अड्डे जिन जिन गल्फ ममालिक में हैं, जिनमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, दुबई है, इन इलाकों में भी उन्होंने जहां पर अमरीकी अड्डे हैं वहां पर निशाना बनाया और उसके बाद जो है ये जंग इस तरीके से फैल गई। तो वो तमाम अरब ममालिक जो इससे पहले खामोश थे और जिन्होंने इजराइल या अमेरिका की मजम्मत तो क्या ही करनी थी, बल्कि उन्होंने अपने जो इलाके हैं उनके अंदर उनको बेसिस फ्राहम किए हुए हैं जहाँ पर जो इजराइली तैयारे हैं, अमरीकी तैयारे हैं, वो बाकायदा रिफ्यूलिंग करते हैं और वहाँ पर उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो उन्होंने तो वहाँ पर बाकायदा उन्हें बेसिस फ्राहम की हुई हैं और ज़ाहिर सी बात है वो बेसिस फ्राहम करने का और क्या मकसद था। यही मकसद है कि जब भी कभी आपको ईरान के ऊपर अटैक करना पड़े तो आप ये बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब ईरान ने पलटकर इन ममालिक के इन अड्डों के ऊपर भी वार किया है तो उसके बाद इन ममालिक ने मजम्मतों का एक सिलसिला शुरू कर दिया और इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। अब ये अपने आप में एक मजाक है वैसे कि भाई आपकी खुद मुख्तारी उस वक्त चैलेंज नहीं हो रही जब अमेरिका आपके घर में बैठ कर बाकायदा अड्डे लेकर बैठा हुआ है, उसको आपने खुद मुख्तारी चैलेंज करने का पूरा इख्तियार अपनी विल से दिया हुआ है कि वो आए, उसके फौजी आए, उसका इक्विपमेंट आए, उसके जहाज़ आए, वहाँ पे रिफ्यूलिंग हो, वहाँ पे उड़ें, वहाँ पे ठहरें, वो सब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तब आपकी खुद मुख्तारी चैलेंज नहीं हो रही। लेकिन जब ईरान ने उन अड्डों पे अटैक किया है जो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज हो गई है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनाब हम अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं तो हम भी यही कह रहे हैं ना कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान ने उन दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है जो हमारे ऊपर आके हमले कर रहे हैं। तो इसी बुनियाद और इसी जवाज़ के ऊपर तो हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक किया है। तो यही जवाज़ और यही बुनियाद तो फिर ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है और उसका भी यही कहना है कि इन ममालिक के जो अड्डे हैं वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि कोई बहुत खुशाइन नहीं है। अगरचे ईरान का उसके पास एक भरपूर जवाज़ मौजूद है लेकिन मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में यूँ बरसरे पेकार हुए हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये कोई खौफनाक ही सूरत हाल है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इत्मीनान का इजहार किया जा सके। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो आपको पता है अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। नाराज़गी तो दूर की बात है, हम तो हर वक्त उसको खुश रखने के लिए दिन रात बूट पॉलिशिंग कर रहे हैं, हर बात उसकी मान रहे हैं, उसके हर मंसूबे का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान किस मुंह से ज़ाहिर है कि अमेरिका की मजम्मत करेगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका की मजम्मत करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आगे से डोनाल्ड ट्रंप फिर इनको भी आंखें दिखाएगा। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत अजीब सिचुएशन है कि क्या वो ईरान के साथ खड़ा हो, उनके साथ यकजहती का इजहार करे, उन्हें सपोर्ट करे, या फिर वो अमेरिका की मजम्मत करे। तो अभी जो पहली स्टेटमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की सारा दिन गुजरने के बाद, तो उसमें तो उन्होंने एक फुसफुसी सी मजम्मत की है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इजराइल या अमेरिका की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर जो है ये अटैक क्यों किया है। और उसके बाद उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम जो ईरान की तरफ से बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो ये अड्डों पर हमले किए गए हैं उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं और उन ममालिक के साथ सॉलिडारिटी के लिए खड़े हैं, उनसे इज़हार यकजहती करते हैं।
تو یہ اب شہباز شریف صاحب کی مذمت آئی ہے. اس میں کوئی نام نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، امریکہ، اسرائیل وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں انہوں نے اٹیک کیا. کوئی ان کو ایسی بات یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں کرنے والا، یہ نام لے کر کھلی مذمت کر کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کر کے بات کرنے والا ایک ہی شخص اتنی ہمت والا پاکستان میں موجود ہے، جو کہ تمام تر آڈز کے باوجود کہیں اپنی ڈگنیٹی کو نیچے گرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ شخص ہے عمران خان، جو کہ اس وقت جیل میں ہے. عمران خان نے نہ صرف یہ کہ امریکی اڈوں کے سوال کے اوپر ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہا، بلکہ کئی مرتبہ یہ پیغام دیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کریں گے لیکن ہم کبھی اس کی جنگ نہیں لڑیں گے. انہوں نے کئی مرتبہ یہ پیغام دیا کہ ایران کے اوپر اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو یہ کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ خطے کے بھی مفاد میں نہیں ہے. یہ تو ایک اور بہت بڑی گہری جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی، اور اس سے پوری دنیا آگے افیکٹ ہوگی. وہ ایک ویژنری لیڈر تھا جو کہ کئی سال پہلے بہت سے ایسے واقعات کا حوالہ دے چکا ہے جو کہ آج رونما ہو رہے ہیں اور باقاعدہ نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے دن سب سے زیادہ میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر کے اوپر عمران خان کی جو پرانی سٹیٹمنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ وائرل تھی. کوئی ان کے کلپس شیئر کر رہا ہے، کوئی ان کے ٹویٹس شیئر کر رہا ہے. وہ تمام چیزیں جو وہ نام لے کر کھلے الفاظ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے، وہ نہ صرف یہ کہ ٹویٹس میں تمام تر صورتحال کے اوپر اپنے موقف کا اظہار کرتے رہے، بلکہ کلپس کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ مختلف صورتحالوں کا باقاعدہ، جس کو کہتا نا کہ ایک بہت ہی مدبرانہ تجزیہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، اور وہ اب ہمیں سب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ مجھے اسٹرانگلی آج یہ فیل ہو رہا تھا کہ پہلے تو آپ پھر بھی یہ سوچتے تھے نا کہ جب کوئی یہ بات کرتا تھا کہ جی رجیم چینج جو ہے وہ باہر سے ہوئی ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل ہیں ان کو عمران خان بڑا کھٹکتا ہے اور وہ اس کی رہائی نہیں چاہتے، وہ تو پہلے ایسا لگا کرتا تھا کہ اس طرح کی باتیں تمام جو لیڈرز ہیں ان کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ کوئی کانسپیریسی تھیریز بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سچائی ہو سکتا ہے، تو انسان شکوک و شبہات کا بھی شکار ہوتا ہے. لیکن آپ یقین مانیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کو دیکھ کے تو 110% اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں امریکہ یا اسرائیل جیسے ممالک کو سوٹ ہی نہیں کرتے تھے ایز پاورفل حکمران آف دس کنٹری. کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ شخص اگر پاور میں تھا تو وہ انکار کرنے کی جرت رکھتا ہے. وہ شخص اتنی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ وہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتا ہے. اور آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ کو ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی کہ جو اپنا ایسا اثر و رسوخ کر سکے کہ اسلامی ممالک جو آپس میں برسر پیکار ہیں ان کے درمیان کوئی افہام و تفہیم کرا سکے، کوئی یونٹی دکھا سکے اور امریکہ اور اسرائیل کی کھل کر مذمت کر سکے، اس بات سے بالکل بالا تر ہو کر اور بغیر خوف کے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. یہ جگرا صرف عمران خان کا تھا اور وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ نجم سیٹھی صاحب بھی اس دن اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس طرح جو امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ بات کر سکتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ پاکستان کی لیڈرز میں سے اور کون ہے؟ یہ تو منمناتے ہیں جا کے، یہ تو پرچیاں پڑھتے ہیں جا کے، یہ تو قصیدہ گو ہیں. یہ شہباز شریف صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پچھلی ملاقاتوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو سیویئر آف دا ساؤتھ ایشیا ہیں، آپ کو تو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے میرا، آپ نے تو لاکھوں لوگوں کی جان بچا لی، آپ تو ہیرو ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں. تو یہ اس طرح سلوٹ مارنے والے اور اتنی احساس کمتری کا شکار جو لیڈرز ہیں، یہ جا کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کریں گے آپ کے خیال سے؟ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کوئی کسی کا گلا پکڑنا ہوتا ہے، لیکن کم از کم آپ اپنا موقف جو ہے وہ بغیر لگی لپٹی کے اور بغیر کسی خوف کے اور اپنے مفادات اور اپنی پرائرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں. تو یہ وہاں پر جا کر کیا کسی کی بات کریں گے؟ یہ تو اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے قرضے معاف کراتے ہیں یا قرضوں کو آگے لے کے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ٹرمپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ناراض ہو کے ہم پہ یہ دباؤ نہ ڈال دے کہ عمران خان کو رہا کروا لو. تو یہ اس خوف کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خوب استعمال کیا. اسے بھی سارا کچھ پتہ ہے کہ بھائی اس رجیم کی جان اس بات سے نکلتی ہے کہ عمران خان کو رہا نہ کرنا پڑے. تو اس ڈر کے آگے جو ہے ان سے جو مرضی کروا لو، جو مرضی لکھوا لو، یہ کرتے چلے جائیں گے. تو آج بھی یہ جو مذمت آئی ہے اس کے اوپر ہر کوئی سوال کر رہا ہے. کل میں دیکھ رہی تھی ٹاؤٹ بریگیڈ بڑی سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں. تو بھائی وہ تو ایک بڑا کھلا جواب تھا، ساری دنیا کو پتہ تھا پاکستانی کہیں پہ بھی دنیا میں موجود ہے، وہ اس طرح کی سچویشن جہاں پہ باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو وہ پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. لیکن آج وہ ٹاؤٹ بریگیڈ بالکل خاموش ہے اور بتانے سے قاصر ہے کہ وہ آج کدھر کھڑی ہے، آج وہ کیوں اس طرح سے نام لے کر اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہیں کرتے.
یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کو آپ کی حکومت نے، آپ کے شہباز شریف صاحب نے نوبیل کے امن انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا اور کہا کہ جی یہ تو امن کا پیغمبر ہے، اس کو جو ہے امن کا انعام ملنا چاہیے. یہ ہے آپ کا امن کا پیغمبر جو کہ غزہ میں نہتے بچوں کے اوپر جس طرح سے خون کی ہولی کھیلی گئی اس کے پیچھے پوری سپورٹ کرتا رہا. اور آج جو ہے وہ ایران کی بچیوں کے اوپر، آج آپ کو پتہ ہے اتنا شدید اٹیک ہوا ہے ایک اسکول کے اوپر جس میں 150 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں ایران میں. میں کہتی ہوں آپ وہ فوٹیج دیکھیں، آپ کا دل پھٹتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح سے وہ وہاں پر واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کے ہیں اسرائیل یا امریکہ، یہ کوئی وہاں پر نیوکلیئر ویپن دیکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اسکول کے اندر جو وہاں پہ اسکول کے اوپر جا کے انہوں نے بمباری کی ہے، یا وہاں پر ان کو کوئی دہشت گرد نظر آ گئے تھے، یا یہاں پر اس رجیم کے کوئی ان کو آفیشلز نظر آ گئے تھے، کوئی افسران انٹیلیجنس کے نظر آ گئے تھے جو اسکول کے اندر جا کے آپ بمباری کر رہے ہیں اور 150 بچیاں آپ نے شہید کر دیں. تو وار پہلے زمانوں میں تو ہوتا تھا نا، ہم کہتے تھے جی جنگوں کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں. نہیں جی، جنگوں کے کوئی اصول نہیں ہوا کرتے. ہم نے تو اپنی آنکھ سے جو بھی آج تک جنگ دیکھی، ہم نے کوئی اصول نہیں دیکھا. ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے وہ جس طرح چاہے بے دریغ طاقت کا استعمال کرتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. اصول بھی سارے اسی کے وضع کرتا ہے اور جہاں اس کو لگتا ہے کہ کون سا اصول جو ہے میں نے لاگو کرنا ہے وہ وہاں پہ وہ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دو رائے نظر نہیں آتی. اب دوسری طرف پاکستان کی سچویشن کیا ہے وہ بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ جو اس وقت حالات بن چکے ہیں اس میں قومی یکجہتی انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈفرینسز ختم کریں، وکٹمائزیشن ختم کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں، ان کو علاج کرانے دیں اور ایک ایسی فضا قومی یکجہتی کی پیدا کریں کہ جس سے آپ کی جو پوری قوم ہے وہ یونائٹڈ ہو. کیونکہ ہمارے خطرات جو ہیں وہ آگے بہت بڑھ چکے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے، جو انڈیا کے ساتھ آپ کا بارڈر ہے، اس کو بھی ہائی الرٹ پہ رکھ دیا گیا اور وجہ بڑی صاف ہے. اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جہاں پر ہمیں افغانستان سے ایک طرف الجھایا گیا اور وہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، تو وہیں عین اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ بھارت بھی ایسے موقع کے اوپر کوئی شرارت کر سکتا ہے. یہ دیکھ کر کہ پاکستان اس وقت چونکہ افغانستان بارڈر کے اوپر بھی بزی ہے تو وہ عین ممکن ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہی مل کر کوئی ایسٹرن بارڈر کی طرف بھی شرارت کر دے. اسی وجہ سے اس وقت پاکستان نے اپنی جو فورسز ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا، خاص طور پر جو آپ کا گلگت کا علاقہ ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، جو LOC ہے، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ شدید قسم کی آپ کہہ لیں کہ ڈپلائمنٹ ہے اور پوری طرح فورسز جو ہیں وہ الرٹ دکھائی دے رہی ہیں. تو ایسے جب آپ کے ساتھ چیلنجز ہیں، یعنی جنگ جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے سب سے زیادہ جو بیسک چیز ضروری ہے وہ آپ کی انٹرنل ایک ہارمنی ہے، آپ کی سولیڈیرٹی ہے، ایک قومی یکجہتی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے سیاسی ماحول کو بہتر کریں. اب آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑی ایک تفصیلی پریس کانفرنس میں نہ صرف یہ کہ جو ایران کے حوالے سے ایک پورا نیریٹو ہے، جو تاریخی حوالہ ہے، وہ بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی اہمیت پہ بھی زور دیا کہ پاکستان کے لیے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور اس کے اوپر ہمارے جو اہم ڈیسیژنز ہیں وہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی چوڑائی بعض جگہوں پر 24 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 137 کلومیٹر ہے. اس کی کوئی ڈیپتھ ہی نہیں. خطے کی حکومتیں تو نہیں لیکن عوام اس سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ قاتل ہے، نسل کشی کی ہے اس نے. عالمی عدالت انصاف نے بھی اس کو مجرم قرار دیا. اسرائیل گریٹر اسرائیل بننا چاہتا ہے. اگر اسرائیل کے گریٹر اسرائیل بننے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے. اسرائیل کے بارڈر پر حزب اللہ ہے، مصر کی طرف حماس ہے، اردن کی طرف فلسطینی رکاوٹ ہے. اسرائیل کے گریٹر اسرائیل بننے کی راہ میں مزاحمت رکاوٹ ہے اور اس مزاحمت کا مرکز و محور ایران ہے. فلسطینی مظلوموں کا سب سے بڑا حامی ایران ہے. امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے گریٹر اسرائیل کی راہ میں حائل واحد رکاوٹ ایران کو دونوں مل کر گرانا چاہتے ہیں اور اس میں یہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑا کھلے الفاظ میں آ کے کہہ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ جب اعلان کیا اس نے کہا کہ جناب جو ایرانی عوام ہے ہم ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں تو وہ بھی اب اس رجیم کے خلاف ہو جائیں. اور وہ جو انہوں نے دوسرا بندہ تیار کیا ہوا ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے،
جس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں، ان کا کٹ پتلی، تو اس کو بھی جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جی ہم رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت جو ایران سے رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق بالکل جو ایرانی عوام ہے ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ رجیم چینج کی سازش کامیاب کرے۔ پہلے امریکہ نے جو اندرونی فسادات تھے ان کو ہوا دی، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رجیم چینج کی سازش کی، اور اس کے بعد جب وہ ناکام ہوئی تو اب جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکٹ حملے کر کے جو ہے وہ اس طرف لے جائی جا رہی ہے صورتحال۔ تو اب وہاں پر جو ایران ہے کے عوام ہیں وہ اس وقت بالکل کمیٹڈ ہیں، ہزاروں لوگ باہر مشہد میں نکلے ہیں، انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا اور امریکہ مرد آباد کے اور نعرے لگائے ہیں اسرائیل مرد آباد کے۔ اور دوسری طرف جو آپ ان کے آیت اللہ خامنائی کو سنیں تو وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو کوئی شہادت سے بھی پرابلم نہیں ہے، ہم تو بالکل تیار ہیں، لیکن آج رات جو ہے وہ بڑی بھاری ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسا جواب دیتے ہیں اور یاد بھی رکھے گی۔ تو یہ اب ساری سچویشن ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، کچھ لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بند کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بند کرنے کا اشارہ دے دیا گیا ہے، اور رپورٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو تیل کے جہاز وغیرہ تھے ان کو وارننگز جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بہت ہی ایک کروشل آپ کہہ لیں کہ پٹی ہے ساحلی، کہ جہاں پر آپ کی جو یعنی دنیا کی جو ضرورت ہے تیل کی اور LNG کی، اس کی پوری جو آمد و رفت اور نقل و حرکت ہے اس میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی سچویشن بنتی ہے کہ آبنائے ہرمز کو روکا جائے تو تیل کی جو سپلائی ہے وہ دنیا بھر میں متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں کا اوور آل ایک بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اوور آل ایک تو تیل کی شارٹیج بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ بھی شارٹیج ہو، سم ہاؤ پوری بھی ہو، تو ظاہری سی بات ہے اس کی قیمتوں میں کافی زیادہ چڑھاؤ اور اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو سارا اب سچویشن اگر بنتی ہے اس طریقے کی تو وہ تو پھر پورے ورلڈ میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ دکھائی دیں گے۔ یہ بھی اب خبر آ رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بند کرنے کی ان کی تیاری ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اخوندزادہ حسین ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی آج حامد میر صاحب نے بھی اپنے ولاگ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ یہاں پر معاملہ رکے گا اور یہ جی کوئی پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ بات یہاں تک رکے گی نہیں۔ انہوں نے بھی آج اس بات کی ایڈوائز کی ہے حکومت کو کہ آپ ضد چھوڑیں، اگر عمران خان نہیں بھی ڈیل کر رہا، وہ نہیں ڈیل کرنا چاہتا، تو آپ جو ہے وہ عدالتوں کو آزاد کریں تاکہ وہ عمران خان کے کیسز کے میرٹ پر فیصلے کریں اور اس بحران سے ملک کو نکالیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں کہ اس بحران میں ملک پھنسا ہوا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کسی طرف لگ نہیں سکا۔ آپ نے جو مرضی کر لیا، ظلم و ستم کا ہر پہاڑ توڑ کے دیکھ لیا، نہ تو وہ ٹوٹا اور نہ ہی عوام اس سے پیچھے ہٹے۔ تو اب الٹیمیٹلی حالات کو سمجھیے اور آپ ہی کسی حد تک جو ہے وہ سرنڈر کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اس سچویشن میں آپ کو قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے جو باقی پولیٹیکل جماعتیں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو ایک کلیئر ڈویژن نظر آتی ہے۔ میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں کر رہی، آپ خود اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایران کو باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، آدھے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ ایران کا رائٹ ہے، جب وہ ان کی سرزمین یوز ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی سرزمین کے خلاف بھی کام کریں گے۔ تو اگر آدھے لوگ جو ہیں اس بات پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ فلی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے پاکستان کو، جی ہاف ہارٹیڈلی آپ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف آدھے لوگ اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ پھر امریکہ اور اسرائیل کی نام لے کے مذمت کیوں نہیں کر رہے۔ تو آپ کو ایک کلیئر ڈویژن جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو اس کلیئر ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے جو کلیدی کردار ہے وہ عمران خان ادا کر سکتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ آپ کو یہ حقیقت ماننی ہے یا نہیں ماننی، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے وہ آپ کر ہی رکھیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ اور آپ کو اگر اس کا دیر سے ادراک ہوگا تو اتنا ہی نقصان ہوگا، اگر آپ اس کا جلدی ادراک کر لیں تو آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہے، ورنہ جو ہے اس کے آپ کو دیرینہ جس کو کہتے ہیں کہ نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ایسے میں پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ اس کا جو سٹانس ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سے بات کی، میری فلاں سے بات ہوئی، میری فلاں سے بات ہوئی، لیکن ابھی تک وہ جا کے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کر سکے، نہ بات کی ہے انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے باقی لوگوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، جی ہم ان سے بات کریں اس سے بات کریں، لیکن سنا آج محمد بن سلمان سے بھی ان کی بات ہوئی ہے۔
تو شہزادہ صاحب سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن جو ملک آپ کا پڑوس میں متاثر ہے، جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کو ابھی تک جا کے آپ نے پوچھا نہیں ہے اس کا حال احوال کہ بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو سعودی عرب کی طرف بھی ظاہر ہے پاکستان دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی دیکھیں اپنی خواہشات امنگیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی سچویشن ہوتی بھی سینسٹیو ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کو اتنی امیر کبیر کنٹری تو ہے نہیں کہ جی ہم جس کو مرضی ناراض کر لیں تو ہمیں فرق نہ پڑے۔ یہی سعودیہ نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں، یو اے ای نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں، امریکہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ جی آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک سے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب ہر جگہ پہ اپنے سمجھوتے اور جو کمزوریاں ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے ہمیں بھی اسی طرح کی پھسپھسی مذمتوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ ترکیہ نے بھرپور مذمت کی ہے اسرائیل اور امریکہ کے اٹیک کی، اور طیب اردوان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کافی اسٹرانگ آیا ہے۔ باقی کچھ ممالک جو ہیں وہ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی ایران کو خطرہ قرار دے دیا ہے، جبکہ جو فرانس کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے اس حملے کو پسند نہیں کیا گیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے یعنی حق میں بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن کے بعد اب شہریوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جو آپ کی روزمرہ کی معاملات ہیں ان کو روکنے کے لیے ہدایات کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ظاہر ہے جو کانسیکوینسز ہیں وہ دیکھنے پڑ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جو آپ اگر کہیں کہ معاملات کوئی بہت آسان ہے تو ایسا نہیں ہے، بہت ٹینشن کے یہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور جو اس وقت لوگ حکمران بن کر ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔